बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल के दिन का ये 14 अप्रैल का दूसरा वीलॉग है और अभी इसमें जो अपडेट्स आई हैं ताज़ा तरीन वो आपके सामने रखनी है, अहम खबरें भी और फिर तफसील और तज्जिया। आज ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में इस वक्त ईरानी सदर तैयब एर्दोगान बिन सलमान और ट्रंप समेत अहम शख्सियात की मुलाकात की तैयारियां। ये ईरान के दर पर क्या वाकई पहुँच चुके हैं? इसराइल अमेरिका क्या इतने मजबूर हो गए हैं अपनाए हरबस में? जो बहरी जहाज़ों का आमना सामना हुआ उसके बाद फिर चीन रूस की एंट्री होने के बाद मामलात क्यों बदले? आज अमेरिका के जो इसराइल के इत्तेहादी हैं 27 में से 26 ने छोड़ दिया दिफाई मुआहदे, तजारती मुआहदे जुज़वी मुकम्मल ख़त्म। और चीन में आलमी रहनुमाओं की आमद ने भी अमेरिका को हिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात का सदर, रूस के वज़ीर ख़ारजा, स्पेन के वज़ीर आज़म चीनी सदर से मुलाकातें कर रहे हैं। और चीन चैन की बांसुरी क्यों बजा रहा है? पाकिस्तान इसराइल की दूरियां ख़त्म, सिर्फ 250 किलोमीटर का फासला रह गया। पाकिस्तानी अशराफिया की नई मंतक ये $5 अरब के बदले ईरान, सऊदीया, पाकिस्तान जंगी। मामला क्या है इसकी भी थोड़ी तफसील आपको तारीख से भी बताऊंगा साथ। और फील्ड मार्शल के दावों की कलई मोहसिन नकवी ने खोल दी। $100 अरब पाकिस्तान से बड़े बिजनेसमैन ले गए। हुकूमत का बजट से पहले मिन्नत तरला और जाली वज़ीर आला मरियम नवाज की बहुत बड़ी गफलत। 331 बच्चों को इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन लगने से मूजी मर्ज एड्स, BBC की इंकशाफ। और आज मंगल का दिन खान की मुलाकात। बहनों ने आज तहरीक इंसाफ की क़यादत को खरी खरी सुनाई है, सहूलतकार तक कहा है। और इस तफसील में आपको बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है मुझे अलग वीडियो भी इसके लिए बनानी पड़े। खान के केसेस का समात भी है। लेकिन पहले मैं जो इस वक्त बड़ा मामला है, जो अमेरिका और इसराइल घुटने टेकने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। ईरानी TV ने आज जो सिमुलेशन वीडियो जारी की अपनाए हरमस की, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, कि वहाँ अमेरिका अपनाए हरमस की नाकाबंदी में नाकाम। बड़े बड़े जहाज़, डिस्ट्रॉयर जो ईरान पर हमला करने के लिए वापस जा रहे थे। ये सिमुलेशन वीडियो है, लेकिन अपनाए हरमस में ऐसे ही सीन बड़े हो चुके हैं। और सोशल मीडिया पे आप देखे भी होंगे, पासदारान इनकलाब ने आज अमेरिका को कहा पैगाम भेज के कि अपनाए हरमस कोई सोशल मीडिया नहीं है कि जब चाहे अमेरिका इसे ब्लॉक कर दे, जब दिल करे इसे खोल दे। ये अपनाए हरमस है। और ये एक ऐसा मामला है, ईरान ने ऐसी गर्दन पकड़ी हुई है कि आज अमेरिकी जहाज़ों के सामने चीन के 15 मर्चेंट शिप जो है वो अपनाए हरमस से क्रॉस कर रहे थे। और 15 वॉर शिप अमेरिका के खामोशी से गर्दनें झुकाए देख रहे थे वो। उसके साथ ईरान की नेवी भी थी और ट्रैकिंग गाइड कर रही थी, और साथ वो ताकि बारूदी सुरंगों से बचे। और चीन की नेवी भी, बड़े खूबसूरत मनाजर थे वो। काश पूरी वीडियो आपको दिखाता, लेकिन तस्वीर खैर ये आपने देख ली होगी शुरू में। चीनी जहाज़ कैसे लाइन में जा रहे हैं। और अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर आप देखें ईरान को ऑफर कर रहा है कि हम नाकाबंदी ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी ट्रैफिक खुलवाएं, मुज़ाकरात के अमल को भी शुरू करते हैं, दूसरा राउंड। और उसमें जो बड़े बड़े नाम आप सुन रहे हैं ना, इसकी वजह भी यही है। और उसमें देखें सबसे अहम मामला सऊदी अरब आ गया बीच में। और चीन में जो बड़ी मुलाकातों के बाद नताइज निकलना शुरू हुए, उसमें सऊदी अरब ने पहली दफ़ा अमेरिका को कहा है खुद कि अपनाए हरमस की नाकाबंदी से आप पीछे हटें, क्योंकि यहाँ ने 2 बड़े खतरे नज़र आ गए, 2 बड़े खतरे। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, कोई छोटी बात नहीं है, कि अपनाए हरमस की नाकाबंदी करने से सऊदी अरब का जो बड़ा नुकसान क्या है कि इनकी 70 लाख बैरल तेल की जो तेल की तरसील है, ये आपको पता है बहरे अहमर से पाइपलाइन के जरिए भेजते हैं। इन्हें खतरा है कि अपनाए हरमस पर अमेरिका ने अगर ताकत का इस्तेमाल किया, नाकाबंदी ना बंद की, तो फिर यमन में हौसी अगर मुतहर्रक हो गए तो वो पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसमें जो नुकसान है $5 अरब का तो सिर्फ खर्चा है रिपेयर का, फिर एक नया महाज अलग शुरू हो जाना है। अब सऊदी अरब ने बड़ी मुश्किल से हौसियों के साथ मुआहदा करके से आपको पता है मामला रुकवाया हुआ है। ईरान ने अभी तक उन्हें कोई दबाव नहीं, अभी तक इशारा नहीं किया। और बहरा अहमर में तेल की जो तिजारत है उसको बड़ा सख्त नुकसान पहुंच सकता है। 2025-2023 में हौसी ये साबित कर चुके हैं। ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने कहा हमारे पास जवाब देने के लिए बड़े बड़े ऑप्शंस पड़े हैं, लेकिन हमें ये नाकाबंदी तंग नहीं कर सकती और ईरान की नाकाबंदी खुलवा नहीं सकते। इसलिए अब मामला इतना बड़ा कि अरब अमारात को फिर चीन के पास जाना पड़ा। ईरान अरब अमारात के जो वलीअहद है खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये चीनी सदर से मिले और बाकायदा तौर पर मदद मांगी, जैसे पाकिस्तान से मांगी और नहीं मिली। अब ये मामला देखें जो जंग की तरह मुज़ाकरात की तरफ क्यों जा रहा है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी हैं, नून लीग वगैरह, ये तो आपको पता दावे करते रहते, लेकिन जो असल मामला है सीज़ फायर के बाद जो ईरान के पास ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के आपको पता है एर्दोगान, और इसके साथ और भी बड़े बड़े रहनुमाओं को बुलाने की शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहा है। उसके बाद चीन है, फिर अरब अमारात और चीन की भी मुलाकातें हुई। तो अब इनकी कोशिश यही है कि एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू करें। खैर ये तो देखें 8 दिन में चांद जब निकलेगा सब देख ही लेंगे। वजह क्या है एक तो ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से तो बयानिया बनता है, लेकिन जो हकीकी खबर है वो रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, इन दोनों का बड़ा अहम किरदार है। और उसकी मैं आपको बड़ी अहम वजह बताऊँ, ये जो मुलाकात इनके दरमियान हुई, इस जंग में रूस और चीन को जहाँ इतना बड़ा फ़ायदा हुआ जो मैं बताता हूँ, उतना नुकसान भी है। यानी 50-50 वाली सिचुएशन है इनके लिए भी। ईरान पाकिस्तान पर कितना एतमाद करता है ये दूसरा दौर होगा नहीं, ये अभी आपको पता नज़र आ जाएगा 8 दिनों के बाद।
پہلے مذاکرات میں ایران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ معاملات ہمارے بہتری کی طرف جا رہے تھے. اگر معاملہ صرف یورینیم کی افزودگی کا ہوتا اور تمام معاشی پابندیاں ہٹا لیتے تو یورینیم کی افزودگی روکنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ بہت بڑا بیان ہے ایران کو, اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھیں 47 سال کی پابندیوں میں اگر وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو اگر معاشی پابندیاں ساری ہٹ جائیں تو دنیا کے پہلے تیسرے گیس کے ذخائر رکھنے والے, پہلے 4 سے 5 تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے. 50 لاکھ بیرل روزانہ بیچ سکتے ہیں, گیس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہ تقریباً $250 ارب سال کا ان کا یہاں سے بنتا ہے. پھر جو جغرافیہ ہے 20% تیل آبنائے ہرمز کا, اس کی محصول کیونکہ آدھی رقم بھی لیں, پھر ان کی بندرگاہیں چاہ بہا ہوگی, بندر عباس یہ ٹرانزٹ ہب ہیں. چین, روس, بھارت سمیت تمام وسطی ایشیائی ریاستوں سے اربوں ڈالرز ٹرانزٹ اور شپنگ میں مل سکتے ہیں. پھر ان کے انجینئر, سائنسدان جو بھی انہوں نے اپنے ڈرونز, میزائل ٹیکنالوجی, نیوکلیر ٹیکنالوجی آپ نے دیکھی ہے, پابندیوں کے باوجود اپنی ادویات تک خود بناتے ہیں, تو یہ اسے ایکسپورٹ انڈسٹری میں بھی بدل سکتے ہیں. تو ایک محتاط اندازہ ہے کیونکہ 9 کروڑ کی آبادی کا بہت بڑا ملک ہے, $500 ارب کی GDP ہے, وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, تو یہ سعودی عرب, عرب امارات, ان دونوں کو ملائیں تو اس سے بھی زیادہ مستحکم بڑی معیشت دنیا کی, کیونکہ گیس ہے, لوکیشن ہے, ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے. اسی لیے چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, اس میں فائدہ ہے. جنگ میں ان کا جو $270 ارب کا نقصان ہوا, یہ نقصان انہوں نے کہا عرب ممالک ہر جانا دیں گے, سوائے کویت کو چھوڑ کے. سعودی عرب, عرب امارات, اردن, قطر اور بحرین, یہ 5 ملک مل کے جنگ کا ہرجانہ دیں گے, جو امریکہ اور اسرائیل کو انہوں نے اپنی سرزمین اور فضا استعمال کرنے کی اجازت دی, اور وہ اب دینے پر تیار بھی ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں, یعنی مذاکرات سے زیادہ, جنگ سے زیادہ مذاکرات میں ایران کو فائدہ ہے. دیکھیں جنگ میں یہ فائدہ ہوا, اگر جنگ نہ ہوتی تو وہ ابھی تک پابندیوں میں ہی رہتے. اب تو یہ آر پار ہوئے اور آر ہو گئے, پار بھی ہو گئے. اب اسرائیل کا جو نقصان دیکھیں کہ 27 میں سے 26 یورپی ممالک نے آج تجارتی معاہدے جو ہے وہ مکمل یا جزوی بند کر دیے. ہنگری میں ایک الیکشن ہوا, وہ رہتا ہے ابھی, وہ 2-3-4 دنوں بعد نظر آ جائے گا. لیکن امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت میں باقی تمام بڑے ملک, فرانس, جرمنی, بیلجیم, ہالینڈ, آسٹریا ہے, پھر شمالی یورپ میں چلے جائیں, مغربی یورپ میں چلے جائیں, سینٹرل یورپ میں اسپین, اٹلی, فن لینڈ, ڈنمارک, یہ سارے, اور بلکہ چھوٹے چھوٹے ملک وہ بکان کے, وہ ان سب نے اسرائیل سے پیچھے ہٹ کے, یورپی یونین کی میں بات کر رہا ہوں, اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے ان کے لیے, خارجہ پالیسی بھی. اب وہ تنہائیاں معاشی اور دفاعی اعتبار سے نقصانات ہو رہے ہیں نیتن یاہو کی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یورپ کی ناراضگی یہ ہے کہ ایران اسرائیل کی جو جنگ لگی اس میں روس کو فائدہ ہوا, پیوٹن مضبوط ہوا, یوکرین کمزور ہوا. اٹلی کی وزیر اعظم نے بھی دیکھیں دفاعی ڈیل تک ختم کر دی آج اسرائیل کے ساتھ. امریکہ کو پہلے بھی بیسز دینے سے بند کیے, بلکہ مذہبی رہنما پوپ لیو کی جو گفتگو ٹرمپ نے کی اس پہ بھی انہوں نے رگڑا لگایا. اب اصل معاملہ یورپ کا تو آپ کو پتہ ہے, ایک تو ظاہر روس تیل بیچنے سے جو آمدنی کا فائدہ. اچھا اس میں دیکھیں فائدہ کیا ہے. پیوٹن نے مارچ کے یہ جو مہینہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے $10 ارب کمایا, جو فروری میں $9 ارب تھا, یعنی ٹوٹل $19 ارب صرف اس مہینے میں, اور یہ امریکہ کی پابندیاں نرم کرنے سے. تو یہ تیل کا معاملہ چونکہ بھارت نے خریداری بڑھا دی, اب اس کا نقصان یوکرین کو ہوا براہ راست, کیونکہ یورپ ظاہر آپ کو پتہ ہے خطرے میں. اب پیوٹن سے وہ ڈرتے ہیں پہلے ہی. اب ان دونوں ممالک کو, چین روس کو, جنگ میں فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی. جنگ بندی سے اسرائیل کا نقصان ہے, اسی لیے ان کی وہ خفیہ ایجنسی موساد, اس کا چیف آج کہہ رہا ہے کہ جنگ ہم بند نہیں کریں گے, ہم نے بڑی احتیاط سے پلاننگ کی ہے, ہم ایران کو نیوکلیر طاقت نہیں بننے دیں. ایران ہو سکتا ہے نیوکلیر طاقت بننے کا اعلان بھی نہ کریں, کیونکہ جو اصل مقصد میں نے آپ کو بتایا معاشی طور پر, اب دنیا نے فوجی طاقت تو تسلیم کر لی ہے, دنیا کی چوتھی عالمی طاقت یہ بن چکے ہیں. اب اگر یہ معیشت میں کمزور اسی طرح مضبوط ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی چوتھی عالمی طاقت کے لیے معیشت بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بلکہ ان کے ساتھ جو قربانیاں, میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں, میں روز بھول جاتا ہوں اس بات کو. 28 فروری سے اب تک جو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ملک ہے وہ لبنان ہے. سب سے زیادہ شہادتیں ان کی ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں. ایران نے ان کا کوئی 40-45 سال سے جو ساتھ دیا, انہوں نے وہ سارا سود سمیت واپس کیا ہے. سب جگہ سیز فائر ہو چکا ہے. لبنان میں بھی حملے جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی آج بھی اسرائیل نے جنوبی لبنان میں جس گراؤنڈ پر بمباری کی, یہاں 26 سال پہلے حسن نصر اللہ کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے, آج اسرائیل نے جنوبی لبنان پہ یہ قبضے کے دعوے کے ساتھ کہا دیکھیں ہم نے ان کو ختم کر دیا. لیکن ایسا ہونا مشکل ہے, کیونکہ یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم سے زون وائز شہریوں کو واپس نہ آنے دیں, یہاں بفر زون بنائیں, حزب اللہ کا ڈھانچہ ختم کریں, اسے ہتھیار نے اپنی مرضی کا کنٹرول اپنی شرائط کے ساتھ, اور یہاں غیر معینہ مدت تک رہیں. یہ جنوبی لبنان میں اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اب حزب اللہ کی جو رضوان فورسز ہیں وہاں, دوسری طرف اسرائیل کی فوج ہے, بڑی شدید بمباری ہوئی آج, چاروں طرف سے حملہ ہوا جنوبی لبنان. یہ بنت جبیل شہر ہے جہاں حزب اللہ کا سب سے طاقتور گڑھ ہے, وہاں داخل ہونے کی کوشش ابھی تک ہو نہیں سکی. اس دوران واشنگٹن میں لبنان کی جو وزیر خارجہ ہے اس کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہے, اور لبنان کی سیز فائر سے یہ دوسرے مذاکرات کا دور کھلے گا, یہ اب یاد رکھیے گا. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے پراکسی سسٹم کا ایران کی بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں, یمن, شام, عراق, فلسطین, لبنان میں. یہ آج کا نہیں ہے. 1982 میں دیکھیں جب اسرائیل کا پہلا حملہ ہوا تھا لبنان پہ, تو یہاں مسلح جماعتیں بنی,
وہاں امریکی فوج بھی موجود تھی. بیروت میں 241 امریکی فوجیوں پر حملہ ہوا تھا. اس کے بعد امریکہ چند مہینوں میں نکل گیا. پھر 1989 میں لبنان میں وہاں جب یہ جنگ ختم ہوئی تمام مسلح گروہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن حزب اللہ کو حکومت میں شامل کیا گیا. جنوبی لبنان پہ قبضہ تھا اس وقت اسرائیل کا، انہیں سرکاری حیثیت دی گئی، پارلیمنٹ میں ان کو شامل کیا گیا. پھر ایران کی حکومت نے لبنان کی حکومت کو اربوں ڈالرز کی مدد کی جو ان کو بھی ملی. تو یہ بہت سے لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ پاکستان کے دانشور لگے رہتے ہیں نا، ایسے ان کو پتہ ہے نہیں. فلسطین میں بھی اسی طرح 1987 میں آپ دیکھ لیں مسلح تنظیموں نے اسرائیلی قبضے کے خلاف بغاوت شروع کی، اور پھر وہ راکٹ، سرنگیں، گوریلا جنگی سب آپ کو نظر آتا، اسکریمنگ نظر آئے. آج اس کو بھی 39 سال تقریباً ہو چکے، 40 سال اسرائیل انہی کے ساتھ لڑ رہا ہے. یمن میں آپ دیکھ لیں 1990 کی دہائی میں ایسے ہی حوثیوں کی ایک چھوٹی سی تنظیم تھی انصار اللہ، بغاوت سے شروع ہوئی. پھر 2000 میں انہوں نے حکومت کے خلاف جو مسلح جدوجہد کی اور 14 سال انہیں لگے. 2014 میں جا کے انہوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کیا تھا. پھر یمن میں جو جنگ شروع ہوئی اور اس میں پھر بعد میں سعودی عرب اور اتحادیوں نے مداخلت کی، اور پھر ایران کو مجبور ہو کے ان حوثیوں کی مدد کرنی پڑی. یہ یاد رکھیں، یہ اینٹی میزائل ڈرون ٹیکنالوجی اور بحری حملے، یہ جو آج حوثی بحیرہ احمر میں آپ کو نظر آتے ہیں تاکہ عالمی تجارت کی شپنگ کو کنٹرول کیا جائے، روٹ سارے. تو یہ ساری تنظیمیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب غیر ملکی قبضوں کے خلاف بنی تھیں. پھر ایران نے ان کی حمایت کی جیسے فلسطین پہ کرتا ہے. مغرب نے سخلت کا دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کیا، ان کے اوپر الزامات لگائے ایران پر، پراکسیز نیٹ ورک کہا. اب یہی معاملہ شام میں بھی ہوا، یہی معاملہ آپ کو افغانستان میں نظر آیا، بلکہ کشمیر تک یہ معاملہ آیا. جہاں جہاں بیرونی در اندازی ہوئی وہاں پھر مقامی لوگوں نے حملے کے جواب میں بندوقیں اٹھا لی. کئی جگہ نے دہشت گرد کہا گیا، کسی نے آزادی کے متوالے کہا. پاکستان ایک البتہ واحد ملک ہے کہ جہاں غیروں کی جنگیں ڈالروں ریالوں کے لیے لڑتے رہے، دیناروں کے لیے بھی. فوجی حکمران تھے. یہ جو سعودی عرب کو فوج بھیجنے کا معاملہ ہے نا، آپ کو یہ پاکستانی فوج پہلی دفعہ نہیں ہے جو پرنس سلطان ایئر بیس پر نظر آ رہے ہیں اکٹھے امریکہ کے ساتھ. یعنی لڑائی امریکہ کی، ریال سعودی عرب کے اور فوج پاکستان کی. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اب امریکہ کی ہر جنگ اٹھائیں، عرب ممالک میں سعودی عرب نے یہ کردار ادا کیا ہے. پاکستانی فوجی جرنیلوں سے یہ کرائے کی بندوقوں والے کام کرواتے رہے. جب قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد لیاقت علی خان بھی شہید ہوئے، اس کے بعد جب فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا، ایوب خان آپ کو یاد ہوگا، امریکہ نے پاکستان پہ اسے مسلط کرنا تھا، کامیاب ہو گیا. 10 سال اب اس کا اقتدار بڑھانا تھا. امریکہ کو یہاں چاہیے تھا اڈا. اب یہ اڈے کا لفظ بڑا برا لگتا ہے لیکن یہ فوجی اڈے کی بات کرو. اب سعودی عرب امریکہ کا ایسے ہی قریبی اتحادی ہے جیسے آج ہے. 1960 کی بات کر رہا ہوں میں. اب ایوب خان نے امریکہ کو بڑبھیر کے پشاور کے اڈے دیے. امریکہ نے پھر اس کے بعد سوویت یونین کو توڑنا تھا، ورلڈ پاور بننا تھا. 1980 میں افغان جہاد آیا، جنرل ضیاء الحق ملک میں 11 سال حکمرانی کروانی تھی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا اور جنرل ضیاء الحق کو لائے. جنرل ضیاء الحق بھی اس وقت پورے پاکستان کو امریکہ کا اڈا بنا گیا. کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، وہ سارا آیا. تباہی بربادی، وہ جو اربوں ڈالرز افغان جہاد کے CIA، سعودی انٹیلیجنس اور پاکستان میں ISI کو ملے، وہ جو مجاہدین اس وقت بنے، جو خواجہ آصف نے بھی آپ کو بتایا، مدارس، نظریاتی سپورٹ وغیرہ، مذہبی رنگ. میدان پاکستان کا اسٹریٹجی امریکہ کی، پیسہ سعودی عرب کا. پھر دہشت گردی کی جنگ آ گئی 2001 میں، مشرف کو امریکہ لایا، اسے بھی 8 سال رکھنا تھا. سعودی عرب امریکہ کا اتحادی بنا، ایسے ہی قرضہ بھی دیا، تیل بھی دیا، بیل آؤٹ پیکج بھی دیا، بیک ڈور ڈپلومیسی میں افغانستان معاملات میں سعودی عرب نے کردار بھی دیا. اور مشرف نے بھی اسی طرح شمسی ایئر بیس بھی دیا، پاکستانی اڈے بھی دیے، ڈرون بھی مارے پاکستانیوں پر. تو ہر دور میں فوجی جرنیلوں نے سپورٹ کی اسی طرح، کیونکہ اقتدار میں اگر رہنا ہے، قبضہ کرنا ہے تو سعودی عرب مدد کرے گا مالی طور پہ، فنانسر کی. اور یہ امریکہ کی پالیسی ہوگی. یہ ہماری بدقسمت تاریخ ہے، اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں. ابھی عرب امارات کو دیکھیں، انہوں نے کس قدر خوشامد کی. وہ مریم نواز کا ملنا ہو، نواز شریف شہباز شریف کا ہو، جنرل باجوہ سمیت فیلڈ مارشل کتنی دفعہ گئے. 3 ارب ڈالر تھے وہ لے گئے اپنے، بلکہ پرانے قرضے بھی واپس لے گئے. کیونکہ کرپٹ سے کرپٹ بدعنوان سیاستدان بھی اس کھیل کا حصہ نہیں بنتا. فوجی رہنما بن جاتے ہیں. یہ عوام کے ووٹ سے تو نہیں آتے. انہیں نہ ان مقبولیت کا نقصان ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی عوامی نفرت کا احساس ہوتا ہے، نہ انہیں پاکستان کی معیشت کا احساس، نہ عوام کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ 4 سال میں شہباز شریف کی حکومت، یہ فارم 47 فیلڈ مارشل کے ساتھ، ان کا دعویٰ تھا معیشت ہم نے ٹھیک کر دی. آج محسن نقوی کی سنیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 3 سال میں پاکستان سے 100 ارب ڈالر نکل گیا. 100 ارب ڈالر. بھائی ایسے لوگوں کو پکڑنا نہیں، نام تو بتا دو. نہیں بتائیں گے کیونکہ محسن نقوی اپنی دبئی میں پراپرٹی بیوی کی، وکی لیکس، دبئی لیکس، پنڈورا لیکس، پاناما پیپرز، سارے اٹھا کے دیکھ لیں آپ. سب کے سب نام آپ کو جرنلوں کے، ججز کے، سیاستدانوں کے نظر آتے ہیں. یہ جو حکومت میں موجود ہے سب کے سب وہی ہیں. اب دوسری طرف پاکستانیوں پہ پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، خوراک ہو، ٹیکسز لگا کے ان کی عیاشیوں کے، ان کے جہاز بن جاتے ہیں. اب اس بجٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاجر 10 ارب ڈالر لائیں ورنہ ہم اٹھا لیں گے. بھائی 100 ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر گیا ہے وہ کس کا ہے؟ کون لے کے گیا؟ منظور فلودے والا، ایان علی، شہباز شریف ٹی ماسٹر، مریم نواز کے جو بھی جہاز گیا ہوا تھا. کیسے گئے 100 ارب ڈالر؟ کوئی مذاق ہے؟
لیکن ان لوگوں کی 5 براعظموں میں جائیدادیں دیکھیں، افریقہ تک، سینیگال تک دیکھیں، دبئی میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ مغرب کی دنیا کے اسی لیے دیکھیں ایجنڈے میں عمران خان فٹ نہیں ہوتا۔ آج جو عمران خان کی سب سے بڑی جماعت ہے نا، جو قومی مفاد، نازک دوڑ، قومی یکجہتی، یہ جلسہ کینسل کر بیٹھی۔ ایران امریکہ کے مذاکرات میں ملک کا مفاد تھا، جیسے پاکستان انڈیا کی جنگ میں مفاد تھا ملک کا، ظاہر ہے۔ کل عمران خان پہ یہ فارن فنڈنگ کا چالان پیش کر رہے ہیں عدالت میں، مرکزی ملزم قرار دے رہے ہیں، یہ انعام دے رہے ہیں انہیں۔ آج عمران خان سے بہنوں سے ملاقات نہیں ہونے دی، اور انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے تحریک انصاف میں جنہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد لوگ نظر آئے، جن کے نام عوام کو نہیں پتا تھے، آج جو لیڈر بنے ہوئے، پارٹی کی قیادت کرتا دھرتا ہے، جنہیں آپ لوگ قیادت کہتے ہیں، جو جھوٹ بول کے کہہ رہے تھے عمران خان نے تو اسلام آباد آنے کا نہیں کہا، یہ اب سارے بے نقاب ہو رہے ہیں عمران خان کا نام استعمال کر کے سیاست پر، عہدوں پر۔ یہ حقیقی معنوں میں وہ جو گدھ کہتے ہیں نا آپ، سیاسی لاشیں نوچنے والے۔ علیمہ خان نے جو آج کہا نا کہ سہیل آفریدی تحریک انصاف کی قیادت کو یہاں کے بیٹھنا چاہیے، وہ کیوں آ کے بیٹھے؟ انہوں نے صوبہ نہیں چلانا، 25 کروڑ کے ملک فارم 47 کے نظام کو حصہ نہیں دینا۔ علیمہ خان نے تو کوئی سہولت کاری کرے، انہیں واقعی کیا عمران خان کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ آئے 983 دنوں سے جیل میں، تو کیا فرق پڑتا ہے انہیں؟ 200 دنوں سے وہ کہہ دیتے نہیں، میں نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو عمران خان برداشت کر۔ ان کے عہدے، ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑیوں کے پیٹرول، ان کی واسکٹیں، شیروانیاں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، بیرون ملک دورے تک ان کے ہوتے رہے۔ ان سے بات کریں کہتے ہیں ہم تو خان کو کہتے تھے صلح کر لو، خان نہیں مانتا، ہم کیا کریں؟ یقین کریں جتنا فارم 47 کی حکومت کو، جتنے یہ پاکستانیوں کی تباہی میں شریک ہیں، یہ جو پیٹرول شٹرول کا سارا، اتنے یہ بھی شریک ہے، وہ سسٹم کا حصہ ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا کی ایک حکومت ڈٹ جائے، صرف یہ سہیل آفریدی کے ساتھی ڈٹ جائیں، تو یہ عمران خان کی ملاقاتیں کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عمران خان کو جیل سے اسپتال منتقل کروا سکتے تھے، ابھی ان کے پاس موقع تھا، انہوں نے نہیں کروایا۔ رہائی کو تو چلے، ایک لمبا معاملہ ہے نا، مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ کہتے ہیں جی جب تک فیلڈ مارشل موجود ہے خان کو رہا نہیں کریں گے، چلے مان لیتے ہیں۔ ماضی میں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ فوجی دور اور جب تک فوجی حکمران موجود ہو، وہ جمہوری رہنماؤں کو جیلوں سے باہر نہیں آنے دیتے، یا تو انہیں جیلوں سے باہر ڈائریکٹ ملک سے باہر، یا انہیں دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ خان نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ تو پاکستان کی تاریخ بنا چکا ہے، اس کی تو رہائی ہونی ہے، تو اگلا نظام جو وہ یہ لوگ تو نہیں ہوں گے، جیسے نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کی عمر، یہ جس طرح مسلم لیگ، کاف یا پیٹریوٹ یا مسلم نظریاتی گروپ، جنہیں جو لیگ، ان کی اتنی ہی عمر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہاتھ پکڑے، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، یہ نون لیگ کے پرویز رشید، پیپلز پارٹی کے رضا ربانی، افراز سیاب خٹک، وہ بلوچستان میں وہ مینگل گروپ یا ان کے ساتھ اور لوگ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تھے، جمہوریت کی بات، جب ہاتھ پکڑا سیاست ختم، نام بھی نہیں لیتا۔ تو اب تو ان کی پہلے دوسرے تیسرے درجے کی ساری سیاست کی وہی حال، پیپلز پارٹی، نون لیگ والا۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ جو جلسہ ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، کیونکہ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل نہیں گیا، جانا چاہیے تھا۔ بھائی ایسا کون سا دنیا کا کام ہے کہ آپ چند کلومیٹر پر اپنے لیڈر کی ہر منگل کو نہیں پہنچ سکتے؟ یہ نظام کو سہارا دینے کی بات ہے، اور یہ سب کچھ بدقسمتی سے پلاننگ کے ساتھ اولڈ بک پر چلتے ہوئے اعتماد عوام کا توڑا جا رہا ہے۔ حالات ورنہ ان کے سامنے دیکھیں، یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، صرف ابھی میں وہ خبر پڑھ رہا تھا ساہیوال کوئلے کے پاور پلانٹ کی، وہاں کوئلہ تو چھوڑیں، نہ کوئلہ موجود، نہ ریلوے کی بوگیاں موجود۔ اب خیر ان چیزوں پہ ایک الگ سی ویڈیو بنانی پڑے گی، کوئی حالات میں ان کا میں اصل میں موازنہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت آج کر رہی ہے وہ سارے پہلے کیا کیا کرتے رہے، اس میں آپ کو تفصیل سے الگ سے ایک ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔